गुड इवनिंग। प्रेज गॉड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ सब खुश हैं, खैरियत से हैं और खुदावंद में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। अजीज़ों, कुछ दिन पहले पोस्ट लगाई थी मैंने एक सवाल के साथ, ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है बजाय इसके कि दौलतमंद खुदा की बादशाहत में दाखिल हो। और इस बात से यीशु मसीह का क्या मतलब था। एक्चुअली बहुत सारे दोस्तों ने, अजीज़ों ने ये सवाल पूछ रखा था कि इसके ऊपर बातचीत की जाए और इस सवाल का जो असल मतलब है और इस सवाल की जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। तो मैंने मुनासिब जाना कि हम इसके ऊपर बातचीत करें। सो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह का इस बात से क्या मतलब था कि ऊँट जो है वो सुई के नाके में से गुजर जाएगा लेकिन दौलतमंद जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। तो इसके लिए तीन जो गॉस्पल्स हैं, जो इंजीली बयानात हैं, जिन्हें सिनॉप्टिक गॉस्पल्स भी कहते हैं, मत्ती, मरकुस और लूका, इन तीनों ने इस बयान को कलमबंद किया है जो यीशु मसीह ने फरमाया कि ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, दौलतमंद खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम जो तीनों गॉस्पल्स हैं, जो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स हैं, उन तीनों बयानात को जो है वो पढ़ लिया जाए और फिर हम इसके ऊपर जो है वो बातचीत करें। तो सबसे पहले मत्ती की अंजील, उसका 19वां बाब है, 23वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और ये लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का खुदा आसमान की बादशाहत में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। दूसरा अंजीली बयान जो है वो मरकस का है, मरकस 10 बाब 23वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द इसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। तीसरा अंजीली बयान है लूका का, लूका 18वां बाब 24वीं और 25वीं आयत। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। तीनों जो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स हैं, तीनों का अंजीली बयान मैंने आपके सामने पढ़ा है। अब हम इससे पहले कि इस बात की तफसील में और डिटेल में जाएं, मैं चाहूंगा कि हम इससे पहले जो इस बात की बैकग्राउंड है कि ये बात शुरू कैसे हुई और यीशु ने इस बात को इस तरह एलेबोरेट और इस तरह एक्सप्लेन क्यों किया है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पढ़ लें। तो अगर आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप मेरे साथ मत्ती की अंजील, उसका 19वां बाब निकाल सकते हैं, मत्ती 19वां बाब। और बेहतर है कि हम उसकी 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो हम इस बात की बैकग्राउंड और इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकेंगे और समझ सकेंगे। तो मत्ती की अंजील, उसका 19वां बाब और 16वीं आयत से पढ़ता हूं। लिखा है, और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर। यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख।
اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل۔ اس بات کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس بات کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہ بات شروع کیسے ہوئی، اور اس بات کو کرنے کے پیچھے یسوع مسیح کا کیا مقصد ہے کہ دولت مند تو خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، جبکہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے گا۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان۔ اس کے لیے میں نے تینوں سینوپٹک گاسپل جو ہیں ان کے انجیلی بیان آپ کے سامنے پڑھ دیے، اور متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں نے پڑھی کہ اس بات کی اصل میں بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جیسس کرائسٹ نے یہ بات شروع کیوں کی اور کیسے کی۔ اس پیراگراف کے اوپر، ان لائنز کے اوپر، ان آیات کے اوپر بہت سارے مفسرین کی، اسکالرز کی جو رائے ہے وہ میں نے اکٹھی کی ہے بہت ساری کتابوں سے اور بہت سارے مٹیریل کو لے کر۔ ان میں سے بہت ساری جو باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اس بات کو بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اس کے لیے ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس ہیں، اور سب سے پہلے جو بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بہت سارے اسکالرز نے اس بات کو بیان کیا کہ یروشلم کے اندر ایک دروازہ تھا، ایک بڑا دروازہ، اور اس بڑے دروازے کے اندر ایک چھوٹا دروازہ تھا، اور اس چھوٹے دروازے کا جو نام تھا وہ تھا سوئی کا ناکا۔ اور اصل میں سٹوری یہ تھی کہ جب مال بردار اونٹ جو ہیں وہ مال لے کر یروشلم میں آتے تھے تو ان اونٹوں کے لیے بڑا دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا، ان کے لیے چھوٹا دروازہ کھولا جاتا تھا جس کا نام تھا سوئی کا ناکا۔ تو اونٹ کو اس سوئی کے ناکے میں سے یا اس چھوٹے دروازے میں سے گھٹنوں کے بل ہو کر جو ہے وہ گزرنا پڑتا تھا، یعنی مشکل سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو اس سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا جو ہے وہ آسان تھا۔ تو انہوں نے بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ جیسس کرائسٹ کا کہنے کا مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اونٹ جو ہے وہ تو گھٹنوں کے بل ہو کر جھک کر جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جاتا ہے، اس کے لیے وہ آسان ہے، اور کیونکہ دولت مند جو ہے وہ جھکے گا نہیں، وہ گھٹنوں کے بل نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو پست نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو نیچے نہیں لے کے آئے گا، اس لیے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس خیال کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ پہلی صدی عیسوی تک جو ہے وہ یروشلم میں ایسا کوئی دروازہ جو ہے وہ تحقیق کے دوران جو سکالرز ہیں یا جو کھدائی کرنے والے تھے یا جنہوں نے بائبل کے اوپر ریسرچ کیا، جنہوں نے بائبل کے کلچر کے اوپر ریسرچ کیا، انہیں پہلی صدی عیسوی میں ایسا کوئی دروازہ جو ہے وہ یروشلم میں نہیں ملا۔ یہ خیال جو ہے اس کو رد کر دیا گیا، اور 11ویں صدی عیسوی تک کی جو تحقیق تھی اس میں بھی اس بات کو ثابت کیا گیا کہ یروشلم میں اس طرح کا کوئی دروازہ نہیں تھا جس کا نام سوئی کا ناکا تھا، اور اس خیال کو جو ہے وہ یہیں پر سٹاپ کر دیا گیا۔ دوسرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب بائبل مقدس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اس کے نیو ٹیسٹامنٹ کو گریک سے ٹرانسلیٹ کیا گیا، تو یہاں پر جو ورڈ جس کا ترجمہ اردو میں اونٹ اور انگلش میں کیمل کیا گیا ہے، اصل میں گریک کے اندر وہ لفظ کیملوس ہے، جو کہ لفظ کیمل سے بہت زیادہ مشابہت جو ہے وہ رکھتا ہے، لفظ کیمل سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، اور یہ لفظ کیملوس جو ہے لکھنے میں کیملوس ہے جبکہ بولنے میں کیملیوس ہے، اور کیملیوس کا مطلب ہے اونٹ، جبکہ کیملوس کا مطلب ہے موٹا دھاگا، یا رسی بھی ہو سکتا ہے یا موٹا دھاگا بھی۔ تو جو بہت سارے انجیل کے متن کے جو گواہ تھے یا جنہوں نے انجیلی بیان جو ہے
انہوں نے پڑھا اس کو گریک میں، انہوں نے کہا کہ یہ خیال جو ہے وہ غلط ہے کہ موٹا دھاگا تو نہیں ہو سکتا، اصل میں اس کا مقصد کیملیوس کا مقصد جو ہے یا مطلب جو ہے وہ اونٹ ہی ہے، اور یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے ہر بات جو ہے وہ ممکن ہے، وہ اونٹ کو بھی چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے گزار سکتا ہے، ہاں اگر دولت مند چاہے وہ اپنی دولت چھوڑ کر خدا پر ایمان رکھ کے خدا پہ بھروسہ رکھ کے وہ بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور بھی جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے اوپر اور بھی ایک خیال ہے، وہ یہ ہے کہ جب انجیلی متن جو ہے گریک سے ٹرانسلیٹ ہوا اور اس کے جو گواہ تھے یعنی بعد کے گواہ تھے، انہوں نے اس بات کو جب واضح کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ خیال جو ہے وہ غلط ہے، کیملیوس کا مطلب جو ہے وہ اونٹی ہے، اور انہوں نے اس بات کے اوپر اپنے اسکول آف تھاٹس جو ہے وہ پیش کیے کہ کیملوس دھاگا نہیں ہو سکتا، کیملیوس جو ہے وہ اونٹی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ تھیوری ہے، ایک اور خیال جو ہے وہ یہ تھا کہ انگریزی زبان کا ایک ورشن جو ہے وہ چھپا 1938 میں، 1938 میں، اور اس ورشن کا نام جو تھا وہ تھا جی بک آف بکس، یعنی کتابوں کی کتاب، اور اس ورشن کو ہنری ہسٹم جو ہے اس کے حکم نامے سے جاری کیا گیا، یعنی بک آف بکس کتابوں کا جو کتابوں کی جو کتاب ہے، اس ورشن انگلش ورشن کا اس جو ہنری ہسٹم تھا جو کنگ آف انگلینڈ، اس نے اس کتاب کا ورشن جو ہے وہ بنایا اور اس ورشن کا نام رکھا جی بک آف بکس، کتابوں کی کتاب، اور اس نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اس ورشن کو انگلینڈ کے ہر چرچ میں یہ ایک ایک جو کاپی ہے وہ ضرور رکھی جائے۔ جب ہنری ہسٹم نے اس ورشن کو تیار کروایا اور جب نیو ٹیسٹامنٹ کو اس نے ترجمہ کروایا اس کا، تو اس میں بھی انہوں نے جب کیملوس کو ترجمہ کیا تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا رسی یا موٹا دھاگا۔ تو بہت سارے جو اسکالرز تھے اس وقت اور بہت سارے جو اس ورشن کے مدیران یا ایڈیٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ترجمہ جو ہے وہ مستند نہیں ہے اس بات کا، انہوں نے کہا نہیں ترجمہ اصل میں یہی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا۔ سو میرے عزیزو، یہ ساری باتیں پیش کرنے کا، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم اس بات کو بیٹرلی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ خدا کے نزدیک کوئی بات جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ انفیکٹ جیسس کرائسٹ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر خدا کے نزدیک کوئی بھی بات جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو اونٹ بھی سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، اور وہ اگر چاہے تو دولت مند بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ جیسس واز یوزنگ ہائپربول، اور اردو میں اس کا مطلب ہے مبالغہ رائی، کسی بات کو بڑھا کر بیان کرنا تاکہ لوگ جو ہیں اس بات کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اور اصل میں یسوع مسیح کے اس بات کو مبالغہ رائی کر کے بڑھا کر بات کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح جو ہے اس بات کو زیادہ بڑھا رہے ہیں یا ایگزیجریشن سے کام کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس بات کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ اصل میں یہ مقصد نہیں تھا، یسوع مسیح بات کو بڑھا نہیں رہے تھے، اصل میں یسوع مسیح جو ہے وہ بات کو سمجھا رہے تھے کہ جیسے اونٹ جو ہے اگر خدا چاہے تو خدا کے لیے ممکن ہے کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے گا، تو اگر خدا چاہے تو دولت مند بھی خدا کی بادشاہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یسوع مسیح نے بہت ساری مبالغہ رائی سے کام کیا، جیسے اس نے کہا کہ پہلے اپنی آنکھ کا شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا نکالنا۔ تو یہاں بھی جیسس کرائسٹ جو ہے وہ ہائپر بال جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ ایگزیجریشنز اور مبالغہ رائی سے بات کو بڑھا کر سمجھانا یا بات کو بڑھا کر ایکسپلین کرنا۔ تو یسوع کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اصل میں ہماری آنکھ کے اندر شہتیر ہے یا اصل میں آپ کے بھائی کی آنکھ میں تنکا ہے۔ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی جو کوشش کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی جو بگر مسٹیکس ہیں ان کو ہم دور کریں، پھر دوسروں کی جو لیسر مسٹیکس ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی ورس جو ہے وہ اس سے میل کھاتی ہے، وہ یہ ہے متی 7واں باب 13ویں اور 14ویں آیت، تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے۔ سو میرے عزیزو، جیسس کرائسٹ کا مقصد
بات کو بڑھا کر پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اونٹ پہ دھیان دیں یا ہم دھاگے پہ دھیان دیں یا سوئی پہ دھیان دیں. دس واز ناٹ دا تھاٹ, دس واز ناٹ دا ریئل تھنکنگ. اصل میں مقصد جو ہے وہ جیسس کرائسٹ کا یہ تھا بتانے کا کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. اور اس کے لیے بڑا خوبصورت ایک حوالہ, بڑی خوبصورت ایک تمثیل جو ہے وہ لوکا 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت میں ہے, جہاں ایک دولت مند جو ہے وہ اپنی دولت اکٹھی کرتا ہے, اپنے کھتے بھر لیتا ہے, اپنے گودام بھر لیتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ آئے میری جان کھا پی اور عیش کر, تیرے پاس بہت سالوں کے لیے دولت جو ہے وہ اکٹھی ہوگی. لیکن اوپر سے آواز آئی کہ اے نادان شخص, آج ہی تیری جان جو ہے وہ تجھ سے طلب کر لی جائے. اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اس تمثیل پر غور کرنا ہوگا کہ وہ دولت مند جو ہے وہ اپنی دولت پر اس قدر بھروسہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی آنے والی موت سے لا تعلق ہے, بے خبر ہے, اور وہ اپنی دولت پر بھروسہ کر رہا ہے کہ اب میرے پاس اتنی دولت اکٹھی ہو گئی ہے کہ شاید مجھے موت بھی نہیں آئے گی, میں موت کو بھی فیس کر لوں گا. لیکن آواز یہ آئی ہے, خدا نے فرمایا کہ تیری جان تجھ سے آج ہی طلب کر لی جائے گی. تو جیسس کرائسٹ کا مقصد اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزارنا نہیں تھا. جیسس کرائسٹ کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا ہمیں یہ بتانا کہ دولت مند جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. ہمارے لیے یہ بات جاننا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا. ہمارے لیے جاننا یہ زیادہ ضروری ہے کہ دولت مند جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. خوش رہیں, باد رہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کریں, شیئر کریں, دوسروں کے ساتھ بانٹیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. میرے لیے, میرے گھرانے کے لیے, کلیسیا کے لیے, اپنے لیے دعا کرتے رہیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.